बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, चार खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ के बहुत ही करीबी हैं, दोस्त कहें आप इन्हें, और इनके पीछे खड़े होकर सियासी अमामत फजल रहमान की ये खड़ा होना पसंद भी करते हैं मुतअद्दिद दफ़ा। और एक हारे हुए लश्कर के कमांडर ने पाक फौज पर हमला कर दिया है, और किन अल्फाज में किया, इसकी तफसील अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर मरीम नवाज़ का राजा साहब ट्विटर अकाउंट जो है खामोश है, सन्नाटा है, हू का आलम है, और क्या लग रहा है आपको, ये भी हम जानेंगे कि क्या किसी तूफ़ान की आमद है और इस तूफ़ान में नवाज शरीफ टारगेट होंगे या फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको ये तूफ़ान उड़ा कर ले जाएगा। इसका भी हाल अहवाल जो है अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर एक इमरान खान साहब के केस के अंदर जज साहब ने कुछ ऐसे इकदामात किए, गैर मामूली इकदामात, और एक गैर मामूली सिचुएशन जो है वो अदालत में पेश आई, इसकी कहानी भी सुनाएंगे। और फिर राय साहब खान साहब ने कुछ दस्तावेज़ात जो हैं वो शेयर किए हैं और इनसे इनकी बेगुनाही का एक और सबूत जो है वो आ गया है। लेकिन सबसे पहले आपने तोशाखाना केस जो है राय साहब, पूरे पाकिस्तान में अदालतों की छुट्टी हो गई है, लेकिन इमरान खान के लिए आज भी अदालत जो है वो खुली हुई है। आम आदमी के लिए जिसने अपने बच्चों को मिलना हो, जिसका केस पाकिस्तान की अदालतों में लगा हो, उसके लिए पाकिस्तान की लोअर जुडिशरी, पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी छुट्टी पर चली गई। लेकिन इमरान खान के लिए आज भी अदालतें खुली हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हमने इस केस के अंदर अपनी मर्जी का फैसला ना किया तो इमरान खान जो है सबको बहा ले जाएगा, क्योंकि इलेक्शन इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और उससे पहले ही सब कुछ करना है। ख्वाजा हारिस साहब पेश हुए, गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, मुकालमा होता है। ख्वाजा हारिस साहब ने कुछ निकात उठाए, 342 का बयान राय साहब खान साहब का नहीं हुआ, ये ख्वाजा हारिस ने दलील दी है, क्योंकि उसमें बताना ज़रूरी होता है जब आप किसी पर चार्ज फ्रेम कर रहे होते हैं कि आप क्या इसकी सेहत से इनकार करते हैं और आप पर ये इल्ज़ाम है। लेकिन इमरान खान पर जो इल्ज़ाम है वो उनको बताए नहीं गए। और आपको याद होगा कि 10 मई को जब इमरान खान साहब हिरासत में थे, डिटेंशन में थे, तो उस वक्त एक अदालत लगी और जहां पर वो मौजूद थे वहीं पर उस अदालत को लगाया गया। अलकादिर ट्रस्ट के अंदर बुलाया जाता है, नैब आता है, और फिर एकदम से तोशाखाना की टीम भी, जजों की जो फौज थी वो आकर खान साहब को सामने बिठा दिया जाता है। फिर खान साहब ने वहाँ से निकल आए और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि मुझे बताया नहीं गया। राय साहब, एक तो रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा, और फिर 342 के बयान की भी सूरत हाल है, और फिर ख्वाजा हारिस साहब से बदतमीज़ी की गई है, और फिर ख्वाजा हारिस को यहाँ तक कहा गया कि शायद आपकी उम्र का तकाजा है जो आप थक जाते हैं। अच्छा, ये हमें बताएं कि ये जज साहब शहबाज स्पीड से जो केस का फैसला करना चाहते हैं, क्या बनेगा राय साहब इस फैसले का, और क्या फैसला हम तवक्को कर रहे हैं? क्योंकि मैंने लफ्ज़ शहबाज स्पीड इसलिए कहा कि ये नाम की स्पीड है, लेकिन इस स्पीड से जो काम होते हैं उसके आगे गड़े ही होते हैं ऐसे ही जल्दी करते हैं। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि मेरिट पर फैसला आएगा। रिकॉर्ड मुहैया नहीं किया गया और जल्द से जल्द फैसले की बात जो है वो की जा रही। राय साहब। हाशमी साहब, शहबाज शरीफ, GHQ, मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ, इनके मुतल्लिक भी एक ख़बर शेयर करते हैं। और ये जो जज साहब के कंडक्ट का मामला, ये भी बड़ा अहम और दिलचस्प मामला है, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले तो एक बहुत बड़ी खामोशी, बड़ी पुरस्कार खामोशी और इसके पीछे छुपा हुआ एक बहुत बड़ा तूफ़ान। इस वक्त मरियम नवाज़ की जो खामोशी है और मरियम नवाज़ का एक खुफिया एडवेंचर, ये बहुत सी चीज़ों का पता दे रहा है। क्योंकि मरियम नवाज़ जब यहाँ से गई थी दुबई, तो मरियम नवाज़ एक आम लाउंज से गई, यानी अमूमन तो ज़ाहिर है कि VIP लाउंज से ट्रैवल करती हैं सियासी शख्सियात। मरियम नवाज़ तो जब हुकूमत में नहीं भी थी, यानी जब नून लीग की हुकूमत नहीं भी थी, तो उस वक्त भी जब वो नाम नहाद अपनी जानिब से सैलाब मुतासरीन से मिलने के लिए गई थी, तो उन्हें 14 गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियों का प्रोटोकॉल मिला था। लाखों रुपए उनके प्रोटोकॉल पर खर्च किए गए थे। लेकिन इस मरतबा
انہوں نے عوام کی نظروں سے خود کو اوجھل رکھنے کے لیے یہ انتخاب کیا کہ میں ایک عام لاؤنج سے جاؤں گی، تاکہ میں پتہ نہ چلے وی آئی پی لاؤنج سے جاؤں گی، میری ایکٹیویٹی ڈیٹیکٹ ہوگی، بہت سی ہیڈ لائنز بنے گی۔ تو خاموشی سے وہ دبئی گئیں، اور دبئی میں مریم نواز اتنے دن رہیں کہ شاید اپنے پورا ان کا جو یہ سیاسی کریئر ہے یا نواز شریف کی بیٹی کی حیثیت سے جو انہوں نے وقت گزارا ہے، اتنے ٹائم تک وہ کبھی بھی اس سے پہلے دبئی نہیں رہیں، جو کہ مریم نواز رہیں۔ اور اس کے بعد وہاں پر ظاہر ہے کہ نواز شریف بھی دبئی میں تھے، اس سے پہلے نواز شریف اور آصف زرداری کی ملاقات ہوئی تھی۔ اب ہاشمی صاحب، مریم نواز کا ٹویٹر جو ہے یہ مکمل طور پر خاموش ہے، یعنی یوم عاشور پر ایک پیغام آیا مریم نواز کا، یا پھر وہ دوسروں کی ٹویٹس کو ری ٹویٹس کرتی ہیں، اور مریم نواز جیسی جو سیاسی خاتون ہیں ان کے متعلق ہمیں پتہ ہے کہ دن میں وہ 25 ٹویٹس کرتی تھی، 10-12 وہ سٹیٹمنٹس دیتی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ نام نہاد جو کنونشنز ہیں، یعنی نام نہاد کارنر میٹنگز، کیونکہ جلسہ وہ کر نہیں سکتی، نون لیگ کے ساتھ لوگ اس وقت ہے نہیں ہیں، اگر وہ جلسہ کرے تو نون لیگ ایکسپوز ہو جاتی ہے مکمل طور پر، لوگوں کو بریانی کی آفر بھی کریں تو لوگ نہیں آتے۔ لیکن اس لیے مریم نواز نے، آپ کو یاد ہوگا کہ دبئی جانے سے پہلے بہت سی کارنر میٹنگز کی اور ان کا نام دیا سوشل میڈیا کنونشن، کہ چلیں ہم یہ نہ کریں کہ جلسہ کر رہے ہیں، ہماری کچھ ساکھ باقی رہ جائے کہ ہم نے تو سوشل میڈیا کنونشن کیا۔ اور اس میں وہ نواز شریف کے نعرے لگواتی رہیں اور یہ کہتی رہیں کہ نواز شریف واپس اقتدار میں آئیں گے اور دوبارہ پرائم منسٹر بنیں گے۔ لیکن اب گیم الٹ گیا ہاشمی صاحب، اب شہباز شریف، نواز شریف اور جی ایچ کیو کے متعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ٹرن اراؤنڈ ہو گیا ہے، اور وہ اس طرح کہ ظاہر ہے کہ آرمی چیف کی جو تعیناتی تھی، یہ شہباز شریف پرائم منسٹر تھے، اگرچہ جعلی پرائم منسٹر، لیکن حتمی فیصلہ نواز شریف نے کیا تھا۔ اب شہباز شریف چونکہ بوٹ پالش کرنے کے بڑے ماہر ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، اور نواز شریف بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل کھیلتے ہیں، وہ بھی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر ہی انہوں نے سیاست شروع کی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر وہ ہمیشہ پرائم منسٹر بنے۔ لیکن بہرحال شوز پالش کرنے میں، جوتے پالش کرنے میں، بوٹ پالش کرنے میں وہ شہباز شریف سے کہیں پیچھے ہیں، اور نواز شریف کبھی کبھی جو ہے ایک آپ کہہ لیں کہ کبھی کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ٹکرا بھی جاتے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ ٹکرانے سے مراد یہ ہے کہ جب ان کو یہ لگتا ہے کہ اچھا اب میرے کوئی کرپشن کے کیسز کھلنے لگے ہیں، یا ان کی حکومت کی کوئی ایسی بدعنوانی بے نقاب ہونے لگی ہے، تو وہ عموماً اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ جو عام الفاظ میں کہا جاتا ہے صحافتی زبان میں کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ سے پنگا بھی لے لیتے ہیں۔ تو یہ کوئی مناسب لفظ تو نہیں ہے، لیکن یہ عام طور پر سیاست میں یہ لفظ بولا جاتا ہے نواز شریف کی سیاست میں۔ تو اب شہباز شریف نے تو جوتے اور بوٹ پالش کیے ہیں زبردست طریقے سے فوجی قیادت کے، اور فوجی قیادت مکمل طور پر سنک ہو گئی ہے، مکمل طور پر سنک ہو گئی ہے شہباز شریف کے ساتھ۔ اب نواز شریف کی پرواز کیوں رکی ہے؟ یعنی حکومت تو نون لیگ کی ہے، کیا صرف چیف جسٹس صاحب کی وجہ سے اور 2 جج صاحبان کی وجہ سے رکی ہے، یا اس کے اندر یہ بھی وجہ ہے کہ شہباز شریف نہیں چاہتے کہ نواز شریف آئیں؟ کیونکہ نواز شریف واپس آئیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ نواز شریف جو اگلا دھاندلی زدہ الیکشن انہوں نے پلان کیا ہوا ہے، جس میں انہوں نے دھاندلا کر کے زبردستی نون لیگ کو جتوانے کی ایک پلاننگ کی ہوئی ہے، اگرچہ وہ پلاننگ چوپٹ ہو جائے گی، لیکن اس کے مطابق تو پھر نواز شریف پرائم منسٹر بن جائیں گے۔ شہباز شریف کو یہ جو شیروانی ملی ہے بڑی مشکل سے جو انہوں نے پہنی ہے، یہ شیروانی اتارنی پڑے گی۔ اس سے پہلے جب نواز شریف نائل ہوئے تھے تو وہ یہی شیروانی پہننا چاہتے تھے، اور انہوں نے شیروانی سلوا لی تھی، شیروانی سلوا کے استری کروا لی، زبردست قسم کے اس کے اوپر بٹن لگوائے، کڑھائی شڑائی کروا لی، لیکن آخر میں پتہ چلا کہ مریم نواز نے یہ فیصلہ کیا کہ شاید خاقان عباسی پرائم منسٹر ہوں گے، کیونکہ مریم نواز کو اس وقت بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت مریم نواز اور کہیں نہ کہیں ڈیل چل رہی ہے؟ خاموشی اس لیے بھی ہے جو ٹویٹر اکاؤنٹ خاموشی، مکمل خاموشی ہے؟ جی میں بتاتا ہوں، کیونکہ اس وقت بھی مریم نواز کو یہ خدشہ تھا، مریم نواز کو شہباز شریف کی سکلز کا پتہ ہے، تو شاید خاقان عباسی کو مریم نواز نے اس وقت بھی اس وجہ سے پرائم منسٹر بنوایا کہ شہباز شریف جی ایچ کیو کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائیں گے، یہ ان کے بوٹ پالش کریں گے
اور پھر ایسا نہ ہو کہ نواز شریف اور میری سیاست جو ہے وہ سیکنڈری حیثیت میں چلی جائے اور شہباز شریف فرنٹ سیٹ پر آ جائیں، شہباز شریف وفاق میں آ جائیں۔ اب چونکہ ایک مجبوری تھی، عمران خان صاحب کی حکومت رجیم چینج آپریشن کے تحت گرائی تھی، نواز شریف اس وقت تک نائل تھے، مریم نواز نائل تھیں، تو شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنایا گیا۔ لیکن اب شہباز شریف پرائم منسٹر کی سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں اور جی ایچ کیو اور طاقت کے ایوانوں میں سب کو پتہ ہے کہ شہباز شریف اب وزارت عظمیٰ کی نشست جو ہے یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے اپنا گرویدہ کر لیا ہے، یس باس، یس سر، راجر سر۔ تو یہ جو شہباز شریف کی خصوصیت ہے یہ تو پاکستان کے اندر کسی پرائم منسٹر میں نہیں ہو سکتی، کسی پرائم منسٹر میں نہیں ہو سکتی، نہ شاہد خاقان عباسی میں تھی، عمران خان صاحب میں تو ظاہر ہے کہ وہ تو کبھی بالکل ان کا مزاج ہی ڈیفرنٹ ہے، اور اسی ڈیفرنٹ مزاج کی وجہ سے ان کی حکومت بھی گری، اور نواز شریف بھی اس طرح کے بوٹ پالش نہیں کر سکتے۔ تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ شہباز شریف سے زیادہ خوش نہیں ہیں، نواز شریف بھی شہباز شریف سے زیادہ خوش نہیں ہیں۔ مریم نواز اس بات کا اظہار دبے لفظوں میں کر چکی ہیں کہ ہماری اپنی حکومت ہے لیکن نواز شریف واپس نہیں آ سکتے، اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو ڈائریکٹ ان کو جیل جانا پڑے گا یا چیف جسٹس صاحب، کیونکہ چیف جسٹس صاحب بھی تو اب ہومیوپیتھک قسم کے فیصلے دے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر اسحاق ڈار کے تمام کیسز، اسحاق ڈار کی لندن سے پاکستان روانگی سے پہلے ان کو حفاظتی ضمانتیں مل سکتی ہیں تو نواز شریف کو بھی مل جائیں گی، کیونکہ یہ تو ہماری جو جوڈیشری ہے اس کی تو ورلڈ رینکنگ 137ویں نمبر پر ہے۔ پھر چیف جسٹس صاحب یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہماری جوڈیشری کو، ہماری عدلیہ کو اتنے نیچے درجے پہ کیوں پھینکا گیا؟ تو اسی طرح سلمان شہباز کو اگر حفاظتی ضمانتیں مل گئی اور ان کے تمام کیسز ختم کر دیے گئے، شہباز شریف کے پاکستان کے اندر کیسز ختم کر دیے گئے، 24 ارب روپے کی، 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ختم کر دیا گیا، حمزہ شہباز کے کیس ختم کر دیے گئے، تو نواز شریف کے کیس بھی ختم ہو جاتے۔ تو اب ہمارے ویور ذرا سوچیں اور کامنٹس کر کے بھی بتائیں کہ آخر نواز شریف کی واپسی کے اندر رکاوٹ کیا ہے؟ جو 2-3 رکاوٹیں، ایک تو یہ کہ چلے عمران خان صاحب نائل ہوں، تحریک انصاف کالعدم ہو تو میں آ کر پھر اپنی سیاست کے متعلق یہ بتاؤں کہ میں کتنا بڑا سیاسی لیڈر ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی رکاوٹ یہ ہے جس کا مریم نواز کو بھی ادراک ہے کہ مریم نواز اب شہباز شریف کی تعریفیں نہیں کرتی۔ پہلے تو کبھی کبھی ٹویٹس کرتی تھی نا کہ انکل نے یہ کر دیا، چاچو نے یہ کر دیا، ابھی آپ دیکھیں کہ ان کا ٹویٹر مکمل طور پر خاموش ہے، اور ان کا ٹویٹر جب بھی خاموش ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خاموش طوفان جو ہے وہ اٹھنے والا ہوتا ہے۔ یہ جب نواز شریف کی ضمانت کا کیس لگا ہوا تھا تو اس وقت مریم نواز کا ٹویٹر اکاؤنٹ بالکل خاموش ہو گیا تھا، اور اس وقت ڈیل چل رہی تھی نواز شریف کو باہر بھجوانے کی، بیرون ملک بھجوانے کی ڈیل چل رہی تھی، ان کو بیرون ملک فرار کروانے کی۔ تو وہ مریم نواز جو بڑی اگریسو ٹویٹس کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہ مکمل خاموش ہو گیا تھا ان کا ٹویٹر۔ اب ایک مرتبہ پھر ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہے، اور مریم نواز دبئی میں جو اتنے دن گزار کے آئی ہیں، اتنے دن، اور اس کے بعد نواز شریف کا یورپ چلے جانا، پاکستان آنے کی حتمی تاریخ طے نہ ہونا، شہباز شریف کے 2 دن میں 2 ایونٹس آرمی چیف کے ساتھ، تو یہ سب کچھ یہ اندیا دے رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ مکمل طور پر کمفرٹیبل ہے، آن بورڈ ہے، اور شاید اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے سنک نہیں ہو سکے گی جس طرح سے شہباز شریف کے ساتھ سنک ہو سکے گی۔ عمران خان صاحب کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا سنک ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس وجہ سے اب یہ مریم نواز کے کیمپ کے جو لوگ ہیں، ایک پریشانی کی بات یہ بھی ہے کہ وہ بھی آہستہ آہستہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کا جو کیمپ ہے، شہباز شریف کا گروپ جو ہے یہ پریویل کر جائے گا نواز شریف کے گروپ کے اوپر۔ آپ دیکھیں کہ نواز شریف کے گروپ کے جو لوگ ہیں وہ بھی مکمل طور پر آپ کو بالکل، وہ آپ کو انڈر گراؤنڈ نظر آتے ہیں، بالکل پس منظر میں نظر آتے ہیں، فرنٹ فٹ پر نظر نہیں آتے، ان کے کوئی بیانات نظر نہیں آتے۔ پورے طریقے سے شہباز شریف کا جو کیمپ ہے اس وقت چھایا ہوا ہے، یہاں تک کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو کہ مریم نواز کی بہت قریبی دوست بھی ہیں، مریم نواز کی بہت ہمدرد بھی ہیں، نواز شریف کے بھی بہت قریب ہیں، شہباز شریف کے بھی قریب ہیں، لیکن اس وقت وہ بھی مریم نواز کے متعلق یا نواز شریف کے متعلق کوئی سٹیٹمنٹس وغیرہ زیادہ نہیں دے رہی، شہباز شریف کے متعلق ہی وہ سٹیٹمنٹس دیتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کو پروبیبلی
یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک تو عمران خان صاحب کو مائنس کرنا اور ساتھ کہ چلیں نواز شریف کو بھی ابھی یہی کہا جائے کہ ابھی آپ کے لیے یہ فیزیبل نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں، پولائٹلی کنوے کیا جائے کہ اگر آپ آئیں گے تو آپ کو عدالتی مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا، عمران خان ٹھیک ہے، صاحب کو کوئی سیاسی فائدہ ہو جائے گا، تو اس وجہ سے یہ پرواز جو ہے اس کے رکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اگرچہ شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ ہمارے امیدوار اگر ہم جیت گئے الیکشن تو نواز شریف ہوں گے، لیکن اس کے اندر ابھی بہت سی کمپلیکیشنز ہیں۔ اب آ جائیں جج صاحب کی جانب کوئکلی۔ یہ جو جج صاحب ہیں ہمایوں دلاور صاحب، تو چیف جسٹس صاحب یعنی سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ ایک مرتبہ پھر وہ رینکنگ پڑھ لیں جس میں پاکستان کی جوڈیشری کو 137ویں نمبر پر پھینکا گیا تھا، حالانکہ پاکستان کی جوڈیشری کو اگر 1037 ملک ہوتے تو 1037ویں نمبر پر پھینکنا چاہیے تھا۔ یہ وہ جج ہیں جن کی فیس بک پر عمران خان صاحب کے خلاف زہریلا مواد نہ صرف موجود ہے بلکہ انہوں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کا اعتراف بھی کیا کہ یہ میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے، اور بعد میں اس مواد کو پرائیویٹ کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کا جو کنڈکٹ تھا یہ کتنا، یعنی انہوں نے اپنا جو ذہن تھا عمران خان صاحب کے خلاف اس کو مکمل طور پر ایکسپوز کر دیا۔ اس طرح کے انہوں نے وہاں پہ ریمارکس دیے کہ ہر صورت میں عمران خان صاحب کو آج ہی یہ اپنا بیان ریکارڈ کروانا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو خود سامنے آنا پڑا، انہوں نے کہا کہ یہ 35 سوالات مجھ سے کیے گئے ہیں، میں نے یہ سوالات پڑھنے ہیں، ان کو سمجھنا ہے، اس کے بعد ہی میں اپنا بیان ریکارڈ کرواؤں گا۔ اور پھر وہ اس طرح کے ٹانٹنگ ریمارکس دیتے رہے یہ جو جج صاحب ہیں کہ لگتا ہے کہ میرے فیصلے سے بڑا ڈر لگ رہا ہے، لگتا ہے کہ توشہ خانہ کے فیصلے سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے ذہن بنا کے بیٹھے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف ہی فیصلہ دینا ہے۔ اس کے بعد خواجہ حارث کے ساتھ ان کی کتنی بحث ہوئی، اس سے پہلے عمران خان صاحب کے وکیل کے ساتھ کتنی بحث ہوئی، عدالتوں کے اندر شٹ اپ یو شٹ اپ جیسا جو ہمیں معاملہ ہے وہ بھی دیکھنے میں ملا۔ تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ٹاسک دیا گیا ہے لکھا لکھایا کہ عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کیس کا فیصلہ اب جلد سے جلد کرنا ہے، یعنی عمران خان صاحب کو اسمبلی تحلیل ہونے سے پہلے یا نگران سیٹ اپ کے دوران ہی عمران خان صاحب کے اوپر یہ فرد جرم عائد کر کے، اور عمران خان صاحب فرد جرم تو انہوں نے یعنی اس پروسیس سے آگے چل کر عمران خان صاحب کو باقاعدہ اس کیس میں گرفتار کروانا ہے۔ یعنی یہ بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے جو آپ نے کہا شہباز سپیڈ اور پتہ نہیں کون کون سی سپیڈ جج صاحب کو لگی ہوئی ہے، اور بھی پاکستان میں 3-4 طرح کی سپیڈز ہوتی ہیں۔ ایک سپیڈ ہوتی ہے جو راولپنڈی سے لگ جاتی ہے، ایک سپیڈ ہوتی ہے جو آپارا سے لگ جاتی ہے، ایک سپیڈ پرائم منسٹر ہاؤس سے لگ جاتی ہے، ایک سپیڈ ایسی ہوتی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے لگ جاتی ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماتحت ہوتی ہے یہ جو آپ کی لوور جوڈیشری ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کی اپنی ریپیوٹ کے اوپر اب بہت سے صحافی، بہت سے وکلاء جو ہیں وہ سوالات کھڑے کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی جب فیصلے کرتے ہیں تو ان کے متعلق بھی یہ تاثر ہے کہ وہ کوئی زیادہ آزادانہ فیصلے یا نڈر فیصلے نہیں کر پاتے۔ شاید ان کو بھی کہیں سے میسج آ جاتا ہے مختلف حلقوں سے، پی ڈی ایم سے یا کہیں اور حلقوں سے، تو اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب ان پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں۔ اس لیے عمران خان صاحب کو یہ جج صاحب نے کہا کہ نہیں، اگلے دن پھر پیش ہوں۔ عمران خان صاحب کو بنی گالہ جانا پڑا تاکہ وہ دوبارہ پیش ہوں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مسلسل الجھائے رکھے۔ ایک تو عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، ان پر حملے ہو چکے ہیں، روزانہ 3-3 4-4 عدالتوں کے اندر عمران خان صاحب کو جان بوجھ کر یہاں پہ الجھایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب انتخابی کیمپین پر بھی توجہ نہ دے سکیں، اور دوسرا خدا نخواستہ کوئی ایسا موقع بن سکے کہ جس میں عمران خان صاحب پر کوئی ان کا دشمن حملہ کر دے اور خدا نخواستہ ان کی جان کو کوئی نقصان ہو۔ راز صاحب، فضل الرحمان صاحب کے پیچھے جو سیاسی نماز ہے وہ شہباز شریف صاحب نے خود کہا کہ آپ امامت کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے پیچھے چلیں گے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ نواز شریف صاحب کے یہ بہت ہی قریبی دوست ہیں، مریم نواز جلسے کرنے ہوں تو رینٹا کراؤڈ جو ہے وہ انہی کے بچے جو ہیں وہ آتے ہیں، اور پھر انہی کے ایک ونگ ہے، اوبویسلی عسکری ونگ اسے کہنا چاہیے، اور وہ اسے استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح سلامی کا چبوترا بنتا ہے۔ اور یہ پہلا موقع نہیں ہے رائے صاحب، جو ہارا ہوا کمانڈر ہے، ہارے ہوئے لشکر کا یہ جو کمانڈر ہے، اس نے پہلی دفعہ پاکستان کی فوج پر حملہ نہیں کیا۔ اس سے پہلے بھی اپنے کندھوں پر ہاتھ مار کے کہا کہ یہ جنرل جو ہیں ہم جانتے ہیں، ہم نے ان کو نکال دیا ملک سے، تو پھر باقاعدہ نام لیا گیا، اور یہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے
ان کے یہ الفاظ جو ہیں آپ کو ویڈیو کی شکل میں موجود ہیں اور کوئی اسے جھٹلا نہیں سکتا. کون سی ایسی طاقت ہے کہ ان کا حساب نہیں ہوتا, ان کے خلاف کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ حرکت میں نہیں آتا. آج انہوں نے دوبارہ پاکستان کی فوج پر حملہ کیا ہے. حملہ کس تناظر کا تھا وہ بھی ہم بتاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا مجھے اعتماد دلا سکتے ہیں. موجودہ صورتحال کے پیش نظر JUI کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے, لیکن اس سے پہلے قبائلی جو جرگہ ہے وہ بلانے کی تجویز آئی تھی. پختون قیادت بیٹھے اور اس خطے کے بارے میں سوچیں کہ حال ہی میں خیبر ایجنسی میں 2 واقعات ہوئے جس میں مسلمانوں کا خون بہا ہے. کچھ عرصہ پہلے کورم ایجنسی میں فرقہ وارانہ فسادات بھڑکے. پورا پشتون بیلٹ آج جل رہا ہے, بلوچ بیلٹ جل رہا ہے. کراچی تک فسادات کی لہر تھم نہیں رہی. کیا ہمارے ریاستی ادارے صرف اس بات کے لیے رہ گئے کہ وہ کسی غریب مولوی صاحب کو تھانے میں لے آئیں اور ان پر الزامات لگائیں کہ تمہارے پاس کسی نے کھانا کھایا یا چائے پی؟ یہی ان کی صلاحیتیں ہیں. راج صاحب, یہ بات اگر عمران خان کرے تو کیا سلوک کیا جائے گا عمران خان کے ساتھ؟ پھر یہ پاکستان کی عوام کے لیے ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی حقیقت کیا ہے اور وہ افواج پاکستان کے بارے میں اور ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک بھر میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے 26 ادارے ہیں, وہ کہاں غائب ہیں؟ کیا مجھے اعتماد دلا سکتے ہیں کہ ریاست میری جان کی حفاظت کر سکتی ہے یا نہیں, یا صرف مجھ سے ٹیکس وصول کریں گے اور میری جان و مال کی حفاظت نہیں کریں گے؟ مجھے شکایت ہے کہ مجھے کرب ہے, میں نے ریاست کو بچانے کے لیے قربانیاں دی, میں نے اس ریاست کے بقا اور استحکام کے لیے جہد کی, میں ریاست کے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہوں, لیکن اکیلے ایک جماعت کیا کر سکتی ہے؟ پوری قوم ریاستی اداروں کی طرف دیکھ رہی ہے جو ریاست کی حفاظت کے ذمہ دار اور جو لوگ ہیں اسی کے لیے وہ تنخواہیں لے رہے ہیں. اور وہ کہاں ہیں آج؟ یہ بھی سوال کیا گیا. کب وہ ہمارے شکووں کا ازالہ کریں گے؟ کب وہ ہمارے زخموں کا مرہم بنیں گے؟ کب وہ ہمارے مستقبل اور آنے والی نسلوں کی حفاظت کا نظام بنائیں گے؟ چلیں, ایک تو طے چیز ہو گئی کہ ملک کے اندر, کیونکہ فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہے, کوئی پاکستان کی فوج ہمارے بارڈرز کی حفاظت نہیں کر رہی. یہ انہوں نے اب رائے صاحب اسٹیبلش کر دیا ہے. رائے صاحب, کوئی جائے گا ویگو ڈالا؟ ایک تو شہباز شریف کے خواجہ آصف کے پاس بھی نہیں جاتا اور ان شخصیت کے پاس بھی نہیں جاتا, کوئی نہیں جائے گا میرا خیال ہے کہ جائے گا. دیکھیں ہاشمی صاحب, بات جوڑ میں جو شہادتیں ہوئی ہیں, ظاہر ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا سانحہ ہے, بہت بڑا سانحہ ہوا ہے باجوڑ میں, اور عمران خان صاحب نے اس کی مذمت بھی کی. اب آج فضل الرحمان جو کہ جس وقت یہ سانحہ ہوا وہ اس وقت دبئی میں تھے, دبئی میں وہ سیاسی سیر سپاٹے کر رہے تھے, اور یہ وہ فضل الرحمان ہیں یہ جو آج پاک فوج پر انہوں نے, آپ نے جس طرح سے کہا کہ حملہ کیا, یہ وہ فضل الرحمان ہیں کہ ان کی ایک پہلے وکی لیک سے ایک دستاویز بھی لیک ہوئی تھی جس میں یہ امریکی سفیر کو یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے آپ کسی بھی طریقے سے پرائم منسٹر بنوا دیں, میں آپ کے ملک کے مفادات کا تحفظ کروں گا, یعنی پاکستان کے مفادات کا تحفظ نہیں کروں گا, آپ کے ملک کا تحفظ, آپ کے ملک کے مفادات کا تحفظ کروں گا. اور یہ اب اٹھ کر عمران خان صاحب کو مغرب نواز کہتے ہیں, لیکن یہ وکی لیکس کی دستاویز جس کی امریکی آفیشل نے تصدیق بھی کی, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل میں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مغرب نواز کون ہو سکتا ہے. دوسرا ہاشمی صاحب, جو آپ نے کہا کہ کیا ویگو ڈالا جائے گا, یہ فضل الرحمان نے یہ الفاظ بولے تھے کہ میرے پتھروں کا رخ GHQ کی جانب ہوگا. ان کے فضل الرحمان کی پارٹی کے ایک اور رہنما تھے جنہوں نے جرنیلوں کے متعلق بڑے نامناسب الفاظ استعمال کیے, یہاں تک کہا کہ ان کو الٹا لٹکانا ہوگا, ان کی اور بھی بڑے نامناسب الفاظ استعمال کیے. اس کے بعد یہ جو مولانا عبدالغفور حیدری ہیں, انہوں نے سینٹ میں پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر تقریر کی کہ اب ہماری جنگ GHQ کے ساتھ ہے, جب ہم GHQ جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا GHQ والوں کا کو کہ کتنے 20 کے 100 ہوتے ہیں. پھر یہ جو آپ کے عبدالغفور حیدری ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جناب باجوہ جب آرمی چیف تھے تو میں نے انہیں یہ الفاظ کہے کہ شٹ اپ جناب باجوہ, خبردار اگر تم نے ہمارے متعلق بات کی. اور جناب باجوہ اسی وقت بھیگی بلی بن گئے اور جناب باجوہ اسی وقت خاموش ہو گئے. یہ بھی ان کا کلپ وائرل ہے کہ جناب باجوہ کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے تھے,
تو جناب باجوہ نے ذرا سی اونچی آواز میں بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے جناب باجوہ کو کہا کہ شٹ اپ۔ تو ہاشمی صاحب، یہ فضل الرحمان تو ہمیشہ اس ریاست کو بلیک میل کرتے رہے ہیں اور فوج کو بلیک میل کرتے رہے ہیں، اور فوج اور پاکستان کا قانون اور پاکستان کا جو ریاستی نظام ہے وہ فضل الرحمان کے سامنے مکمل طور پر بے بس ہے، کیونکہ یہ مذہب کارڈ کھیلتے ہیں اپنا ایک جو مخصوص ایک ان کا جو کلاؤٹ ہے، جو محدود سا کلاؤٹ ہے، اس کے ذریعے یہ مذہب کے نام پر ریاست کو بلیک میل کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ایک تنظیم ہے انصار الاسلام، جو کہ فوجی یعنی جو ہماری پاک فوج کی جو ایک یونیفارم ہے اسی طرح کی یونیفارم پہنتے ہیں، اسی طرح سے فضل الرحمان کو سلامی دیتے ہیں، اسی طرح سے پریڈ کرتے ہیں، اور مکمل طور پر پرتشدد صورتحال کے لیے وہ ٹرین ہیں، ان کو ٹرین کیا جاتا ہے اسی پوری سچویشن کے لیے۔ اچھا، اب یہ جو فضل الرحمان ہیں، ان کے خلاف جب نیب نے کیس کھولا، ہاشمی صاحب، ان کا ایک فضل الرحمان کا ایک بنگلہ ہے اسلام آباد میں، بڑا عالی شان بنگلہ۔ اس کے متعلق جب فضل الرحمان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے میرے دوست نے گفٹ کیا ہے، یعنی اس کے یہ نہیں بتایا کہ اس کے ذرائع کیا تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے دوست نے گفٹ کیا ہے۔ میں بھی اسلام آباد میں رہتا ہوں، 23 سال ہو گئے صحافت میں، بڑے بڑے سیاستدانوں سے دوستیاں ہیں، وزراء سے دوستیاں ہیں، جنرلز کے ساتھ دوستیاں ہیں۔ ہمیں تو ہاشمی صاحب کسی نے ایک مرلے کا پلاٹ نہیں گفٹ کیا، تو ان کو اسلام آباد کے پوش سیکٹر میں ایک عالی شان بنگلہ گفٹ کیا گیا، جس کے متعلق یہ کہتے ہیں میرے دوست نے گفٹ کیا، اس کے متعلق بتاتے بھی نہیں ہیں۔ تو ان کے خلاف جب نیب نے انکوائریز شروع کی اور اسی طرح ان کے کچھ ساتھیوں نے، تو انہوں نے علل اعلان کہا کہ نیب میں ہم جب جائیں گے تو نیب کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، آپ دیکھیں گے کہ نیب کا حشر کیا ہوگا۔ اور نیب نے ڈر کے ان کے جو کال اپ نوٹسز تھے جو ان کو بھیجے ہوئے تھے وہ واپس لے لیے، یعنی پورے طریقے سے انہوں نے ریاست کو مفلوج کر رکھا ہے۔ اور فضل الرحمان کی کیا، فضل الرحمان جو کہہ رہے ہیں کہ میری ریاست کے لیے قربانیاں ہیں، فضل الرحمان کی اس ریاست کے لیے کیا قربانی ہے؟ مثال کے طور پر کیا قربانی ہے؟ یہ کہ کشمیر کمیٹی کے وہ چیئرمین بنے تھے، اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین جب وہ بنے تو ان کو ایک وزیر کے برابر ان کو مراعات ملی۔ اسی طرح جو منسٹرز کالونی ہے یہاں پر ان کو ایک عالی شان گھر الاٹ ہوا کیونکہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر۔ تو کیا خدمات انجام دی تھی انہوں نے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر؟ اسی طرح فضل الرحمان نے جب وہ پارلیمنٹ کا حصہ رہے تو انہوں نے کیا قوم کے لیے خدمات انجام دی؟ یہ فضل الرحمان تو وہ ہیں جنہوں نے سابق صدر پرویز مشرف کی وردی کو انڈورس کیا تھا، ڈکٹیٹرز کے ساتھ یہ ملے رہے اس وقت۔ تو ان کی کیا خدمات ہیں؟ یعنی ان کے والد کی تو خدمات تھیں، ان کے والد ایک بڑے سیاسی اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، لیکن ان کی اپنی کیا خدمات ہیں فضل الرحمان کی؟ ان کی اپنی تو کوئی خدمات نہیں ہے۔ ان کے متعلق تو یہ عمران خان صاحب نے ان کا نام ڈیزل نہیں رکھا تھا، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کا نام ڈیزل رکھا تھا۔ یہ تو 90 کی دہائی میں ان کے اپنے جو اتحادی ہیں، ان کے اپنے اتحادی جو اس وقت ان کے دائیں بائیں ہیں، یہ انہوں نے ان پر الزام تھا کہ یہ ڈیزل کے پرمٹ لے کے کھاتے ہیں، تو وہاں سے ان کا نام پڑا تھا مولانا ڈیزل۔ اس کے بعد ان کے جو بھائی، ان کو ایک وزارت دی گئی تھی، ان کی کرپشن کے حوالے سے کتنے سکینڈلز آئے ہیں۔ تو اس لیے فضل الرحمان کا یہ کہنا کہ یہ 26 ایجنسیز کیا کر رہی ہیں، یہ ٹھیک بات ہے کہ ایجنسیز کا اور فوج کا کام ہے کہ امن و امان کو کنٹرول کرنا، دہشت گردی کو کنٹرول کرنا، لیکن ہر واقعے کو روکنا بھی ظاہر ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں اگین کہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے جتنی شہادتیں ہوئی ہیں وہاں پہ جمعیت علماء اسلام کی اور عام پاکستانی شہریوں کی، بہت بڑا سانحہ ہے۔ لیکن یہ اس کو روکنا یقیناً ایجنسیوں کا کام ہے، فوج کا کام ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے۔ لیکن جس لیول پر پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں، بہت سے دہشت گردی کے واقعات جو ہونے سے پہلے ہماری ایجنسیاں روک لیتی ہیں، لیکن ان کی تشہیر نہیں ہوتی۔ لیکن آپ صرف ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ عمران خان صاحب اگر اس قسم کا سٹیٹمنٹ دیتے تو ابھی تک یہ شہباز شریف عمران خان صاحب کے اوپر کس قسم کے الزام لگا چکے ہوتے، یہ کس طریقے سے ذرائع سے عمران خان صاحب کے خلاف خبریں چل چکی ہوتی، اور عمران خان صاحب کو اینٹی فوج، اینٹی ISI اب تک نام نہاد کیس درج ہو چکا ان کے ہوتا۔ اوپر مہر لگا دی جاتی۔ یہاں پر عمران خان کو انگلی دکھانے پر کیس درج کر دیا جاتا ہے۔ تو رائے صاحب یہاں پر تو کیس نہیں، کئی کیسز جو ہیں وہ درج کر لیے جاتے ہیں، لیکن آج رائے صاحب ایک فیصلہ آیا، تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ آیا ہے
اور اس سے پہلے ایک مختصر فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ نے 10 ملزمان کی ضمانت جو ہے وہ دی تھی. اب تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. یہ ایک طرح سے خان صاحب نے بھی دستاویزات جو ہیں وہ جاری کی. اس سے پہلے بھی ایک جج صاحب نے کہا تھا کہ جناب یہ کہ کیسے ممکن ہے، اس سے زیادہ مضحکہ خیز بات نہیں ہو سکتی کہ ایک شخص پہلے اپنی گرفتاری کروائے اور اس کے بعد احتجاج کی کال دے دی جائے اور لوگ اکٹھے ہو کر کہیں چلے جائیں. اب یہ لاہور ہائی کورٹ کا پنڈی بینچ 2 رکنی بینچ ہے جس نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے. فیصلہ جسٹس انوار الحق اور جسٹس صدر سلیم نے جاری کیا. عدالت نے 27 جولائی کو مختصر فیصلے میں 10 ملزمان کی ضمانت منظور کی تھی. اور اب یہ جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں کیا لکھا گیا، جس میں کہا گیا کہ ملزمان کو جیل میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے. جی ایچ کیو کیس کی پیروی جو ہے وہ ایڈوکیٹ عبدالرزاق خان، ذوالفقار علی عباسی، ظفر اقبال وڑائچ اور اس کے علاوہ دیگر ساتھی جو وکلا تھے انہوں نے کی ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں راجہ صاحب یہ لکھا کہ 9 مئی کو جی ایچ کیو میں حملے میں کوئی زخمی ہوا اور نہ ہی کوئی آرمی آفیسر واقعے کا مدعی بنا. جی ایچ کیو کے اندر اور باہر کسی سی سی ٹی وی کیمرے کو قبضے میں نہیں لیا گیا. شناخت پریڈ کے دوران فوج کے کسی ملازم کو شامل نہیں کیا گیا، نہ کوئی گواہ ہے. جی ایچ کیو مقدمے میں کسی خاتون کو نامزد نہیں کیا گیا. جائے وقوع پر موجود پولیس افسران اور اہلکاروں نے مظاہرین کو جی ایچ کیو کے اندر داخل ہونے سے نہیں روکا. بادی نظر میں انسدادی دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 7 کا اطلاق نہیں پایا جاتا، لہٰذا ملزمان کے خلاف مقدمہ مزید تحقیقات کا محتاج نہیں اور نہ ہی انہیں جیل میں رکھنے کا کوئی جواز ہے. اس سے پہلے رائے صاحب ایڈیشنل سیشن جج تھے فاروق فرید بلوچ صاحب، جنہوں نے 19 جولائی کو یہ فیصلہ دیا اور عمران خان کے بارے میں قرار دیا تھا کہ یہ کسی بھی شخص کو ایک فوجداری مقدمے میں ملوث کرنے کی بھونڈی کوشش ہے جسے بدنیتی اور مذموم عزائم جھلکتے ہیں. رائے صاحب اب کیا ہوگا؟ 9 مئی کے حوالے سے یہ دوسری شہادت آ گئی جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج کا کیا بنا. یہ سوال عمران خان اس سے پہلے بھی اٹھاتے ہیں. جن لوگوں نے حملہ کیا آج 10 لوگ جو ہیں وہ بری ہو گئے اور اسی بنیاد پر ان کے تانے بانے کہا ہی جاتا ہے کہ عمران خان سے ملتے ہیں. وہ ثبوت بھی نہیں ہے. جنہوں نے حملہ کیا وہ بھی ثبوت نہیں ہے. اگر کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہوتی وہ پیش کر دی جاتی. شناخت پریڈ نہیں ہے. یہ تمام سیریس سوالات اٹھائے گئے ہیں عدالت کی طرف سے. اور پھر پولیس کا نہ روکنا، یہ بات تو ہم متعدد دفعہ رائے صاحب کر چکے کہ پولیس 3600 جگہوں پر روک سکتی تھی، انٹروین کر سکتی تھی. راجہ صاحب آپ تو اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ کے جو تھانے ہیں وہاں کے ان کی ایک اپنی سیکیورٹی ہے، وہاں پر کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی. تو پھر جی ایچ کیو کے باہر جا کر یہ سب کچھ ہونا اور پھر اس کے اوپر یہ سارا، آپ کو اب کیا لگتا ہے کہ مزید کیسز کمزور ہو گئے اور عمران خان پر ہاتھ ڈالنا 9 مئی کے واقعات کے اندر؟ ہاں آپ سیر تو کروا سکتے ہیں عدالتوں کی، جیل کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، لیکن ثابت کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا. دیکھیں ہاشمی صاحب، دہشت گردی کی جس قسم کی لہر ہے تو اسلام آباد کے تھانے بھی کلوں کا منظر پیش کرتے ہیں. اور یہ جس طریقے سے 20-25 لوگ جی ایچ کیو کے اندر گئے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 200-300 لوگ بھی ہوں تو اسلام آباد کے جی ایچ کیو تو ایک طرف کسی تھانے کے اندر نہیں گھس سکتے. 200-300 لوگ بھی ہوں تو اسلام آباد میں تھانوں کی بھی اتنی سیکیورٹی ہے کہ 200-300 لوگ مل کر دھاوا بول دیں تو وہ تھانوں کے اندر نہیں گھس سکتے. ان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ تھانوں کے اندر گھس جائیں. تو جی ایچ کیو کے اندر اتنی آسانی سے یہ جو 20-25 لوگ اندر گئے ہیں، اس کے اوپر بڑے سوالات کھڑے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ شواہد موجود ہیں، یعنی خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ شواہد موجود ہیں کہ کچھ سول ایجنسیز کے لوگ یا کچھ اور حلقوں کے لوگ اس وقت اس پورے احتجاج میں ہمارے لوگوں کو اور باقی لوگوں کو اکسا رہے تھے کہ جی ایچ کیو کے اندر چلے جائیں یا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر چلے جائیں. اور یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا عمران خان صاحب کے جو بیان ہے اور ان کے خطاب کے مطابق. اب یہ کیسے ثابت ہوگا کہ عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا جی ایچ کیو کا موقف ٹھیک ہے، شہباز شریف کا موقف ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ثابت کیسے ہوگا؟ یہ ثابت تو تبھی ہوگا نا کہ ایک آزادانہ انکوائری ہو. اور آزادانہ انکوائری جس کو عوامی قبولیت حاصل ہو وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ایسے ہی ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر مشتمل ایک کمیشن بنایا جائے. مثال کے طور پر جیسے یہ جن رہنماؤں کے نام لیے گئے کہ یہ 9 مئی کے واقعات میں احتجاج میں پرتشدد احتجاج میں ملوث تھے. اب شہر یار آفریدی کی تو کوئی فوٹیج موجود نہیں ہے کہ یہ کسی جگہ پر احتجاج کر رہے ہوں، جی ایچ کیو کے اندر گھسے ہوں، کسی کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھسے ہوں. اسی طرح علی محمد خان
نے تو بار بار ٹویٹس بھی کیے تھے کہ مکمل طور پر پرامن احتجاج کریں، کسی قسم کی کوئی فوٹیج نہیں ہے. تو جب ان کی فوٹیجز نہیں ہیں تو ان کو تو صرف جیلوں میں اس لیے ڈالا گیا تھا کہ عمران خان صاحب سے الگ ہونے کے لیے جبر کے تحت ان کو مجبور کیا جائے کہ آپ عمران خان سے الگ ہو جائیں. اب تو ویسے اسد عمر، فواد چودھری بھی پچھتا رہے ہوں گے کہ ہم بھی اگر کوئی 70 80 دن نکال جاتے، یہ مشکل دن تھے تھوڑے سے، تو اتنا آپ وزارتوں کے مزے بھی لیتے ہیں تو شاید وہ بھی علی محمد کی طرح اور اسی طرح شہریار آفریدی کی طرح سیاسی طور پر سرخرو ہو جاتے، لیکن وہ کمزور مورے ثابت ہوئے. جبکہ علی محمد خان اور اسی طرح شہریار آفریدی نے خود کو نظریاتی کارکن ثابت کیا. تو اب جو جج صاحبان فیصلے دے رہے ہیں، یہ ہاشمی صاحب ایک تو وہ لوگ جنہوں نے اندر توڑ پھوڑ کی ہے، جن کے متعلق عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کی شناخت پریڈ اگر ہوئی ہے، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی، جنہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا، ان کو قانون کے مطابق سزا دیں. لیکن جنہوں نے نہیں کی، جن کو صرف اس وجہ سے کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں یا پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، اس وجہ سے صرف ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو یہ بڑی ناانصافی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ پھر سپیریئر کورٹس میں جا کے کیس ٹریش ہو جاتے ہیں. لیکن کیا سپیریئر کورٹس کے فیصلے مانے جائیں گے؟ کیا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کے فیصلے مانے جائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے نفی میں. اس کا جواب آپ 3 مثالوں میں تلاش کر لیں. ایک، عمران ریاض خان کا کیس بار بار لاہور ہائی کورٹ میں لگتا ہے اور سب سے نڈر چیف جسٹس کی کورٹ میں لگتا ہے، لیکن وہ اس کی ہمیشہ ڈیٹ آ جاتی ہے کہ اس ڈیٹ تک ہر صورت میں بازیاب کرائیں عمران ریاض خان کو، لیکن وہ ڈیٹ گزر جاتی ہے اور چیف جسٹس صاحب کچھ نہیں کر پاتے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج اسد عمر کے کیس میں روتے ہیں آنسوؤں کے ساتھ کہ اسد عمر کی رہائی کا میں حکم تو دے رہا ہوں، لیکن اسد عمر اس وقت رہا ہوں گے جب وہ پریس کانفرنس کر کے عمران خان صاحب کو چھوڑنے کا اعلان کریں گے. تیسرا، جب چیف جسٹس صاحب نے یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے پنجاب میں الیکشن کا فیصلہ دیا 3 رکنی بینچ نے، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، یہ فیصلہ صرف تاریخ میں لکھا جائے گا. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ فیصلے عدالتوں کے یعنی اخلاقی طور پر تو عمران خان صاحب کو مکمل طور پر اور ان کی پارٹی کو بے گناہ ثابت کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر کیا ان فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان ایک فیلڈ ریاست ہے، ایک ناکام ریاست ہے، ایک جنگل ہے، یہاں پہ جنگل سے بھی بدترین قانون نافذ ہے اور قبائلی معاشروں سے بھی ایک بدتر معاشرہ ہے. ہمارے ویورز کو بڑا غصہ آتا ہے جب میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ ایک ناکام ریاست ہے اور یہاں قانون، انصاف نام کی، عدالت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ایسا ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے بعد.